अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अलीना फारूक शेख। और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से मंसूब मुबैना लीक्ड ऑडियो टेप जारी होने के बाद मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें बहुत सारे सवाल भी उन्होंने पूछे हैं और कुछ चीज़ें भी उन्होंने आगे रखी हैं। सबसे पहले उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से सवाल किया है। वो कहते हैं कि क्यों इल्ज़ामात आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं साकिब निसार साहब, फिर भी आप खामोश हैं। आप क्यों कोई कानूनी चाराजोई नहीं करते जो इल्ज़ामात आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्यों इनकी तरदीद नहीं करते और क्यों नहीं बताते कि किसकी गुफ्तगू हो रही थी आपसे और कौन आपको ये सारे अहकामात दे रहा था। साकिब निसार कहती हैं वो कि खामोश हैं, लेकिन उनकी तरफ से वुज़रा बोल रहे हैं जिसके ऊपर काफ़ी तशवीश का इजहार करती हैं मरियम नवाज़। उसको भी प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अहम बात वो ये कहती हैं कि जी फ़िलहाल मुस्लिम लीग नून इन मामलात के ऊपर अदालत नहीं जा रही, गो के सबूत है मुस्लिम लीग नून के पास, लेकिन वो मरियम नवाज़ के मुताबिक वो अदलिया को ये मौका दे रही हैं कि वो अपने ऊपर बदनुमा लगा हुआ जो दाग है उसको धोए। साथ ही साथ मरियम ने कहा है कि जी यक के बाद दीगरे नवाज शरीफ के हक में 5 गवाहियां आई हैं और उनके मुताबिक ये साबित करता है कि नवाज शरीफ को गलत सजा हुई है। अपने एनालिस्ट से हमने यही पूछना है कि मरियम नवाज जो दावा कर रही हैं, क्या ये दावा दुरुस्त है? क्या मरियम नवाज शरीफ को साजिश के तहत हटाने का इल्ज़ाम दुरुस्त है? हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे हैं हसन निसार साहब, महमूद सरफराज साहिबा, सोहेल वड़ाइत साहब और हमें ज्वाइन करें सलीम साफ़ी साहब। हसन निसार साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, मरियम ने बड़ा साफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इल्ज़ाम लगाया है कि जी साजिश के तहत नवाज शरीफ को सज़ा दी गई, दुरुस्त है? नहीं जी, ये दुरुस्त नहीं है। मेरे नज़दीक इनकी तो तारीख ही झूठ की तारीख है। इनका सच भी झूठ में लिपटा हुआ होता है और ये इनका ताज़ा तरीन शाहकार है। बस सर थोड़ा सा तो कुछ इलैबोरेट करें। आप जब समझते हैं, आप ये समझते हैं कि नहीं है, थोड़ा सा तो इलैबोरेट करें हमारे लिए, हमारे देखने वालों के लिए, ताकि उनको बेहतर तरीके से समझ आ सके कि क्यों मरियम के इल्जामात सही नहीं। एक मिनट अलीना, नहीं देखें, जिन्होंने नहीं समझना उन्होंने ना समझने की कसम खाई हुई है, जिन्होंने समझना है उनको समझ आ जाएगी। इनका टोटल करियर क्या है। अब्बास खान एक रिटायर्ड आईजी थे, उन्होंने एज अ सिटिंग आईजी रिपोर्ट बाकायदा शाया की थी। इन्होंने क्रिमिनल्स पुलिस में भर्ती किए। उसके बाद इन्होंने 60 साल के नायब तहसीलदार, इन्होंने इस तरह अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्ड की है। उसके बाद छांगे मांगे से लेके अदालतों पे हमले तक और ब्रीफ केसेस तक, इनकी सारी ताज़ा तरीन झूठ जो हैं उनको दोहराते हुए भी शर्म आती है, एंड द इंटायर फैमिली फॉर दैट मैटर। तो और एक बात, मेरी लॉजिक बहुत सादा है कि जस्टिस कयूम वाले केस के बाद कोई पागल ही हरकत कर सकता है। तेरे सो मेनी अदर वेज। आप फोन पे बात करोगे, ये तो हम आम लोग नहीं करते इस तरह। कोई सेंसिटिव बात हो, कोई जरूरी बात हो तो फोन पे तो नहीं करता आदमी। 20 जराए होते हैं, चीफ जस्टिस बात कर रहा है और उस तरह खुल के बात कर रहा है। ओ भाई, वो रेडी वाला है। कॉमन सेंस की बात है यार, कोई भी नहीं करेगा। अगर किसी ने करना भी हो तो कम से कम ये तो झक नहीं मारेगा ना। वो कानून का बैकग्राउंड है एक आदमी का। अच्छा। कयूम मलक की वो जो भी शर्मिंदगी, जलालत, जो कुछ भी हुआ उस बंदे को, वो सब मिसाल सामने है। तो एक बंदा बैठ के तफसील डिस्कस कर रहा हो, कोई सिंबॉलिक बात ही बंदा कर लेता है। इतना नंगा बयान करके मेरी कॉमन सेंस को नहीं अपील करता। मुझे नहीं पता। ठीक है सर, जस्टिस कयूम वाली बात को आगे बढ़ाते हैं सोहेल वड़ाइत साहब। मैं लॉजिक रीजन का आदमी हूं। बिल्कुल, यू आर एंटाइटल्ड टू इट सर। सोहेल वड़ाइत साहब से इसको आगे गुफ्तगू में शामिल करते हैं। सोहेल साहब, हसन निसार साहब कहते हैं झूठे इल्जामात है, मरियम सही नहीं कह रही हैं, कोई साजिश नहीं हुई। देखें, पाकिस्तान में वाकयात यूं ही नहीं हो जाते। यहाँ हर वाक़े के पीछे कोई ना कोई साजिश होती है, उसके पीछे कोई ना कोई प्लानिंग होती है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि नवाज शरीफ खुद ही अपने खिलाफ हो गए थे, खुद ही अपनी हुकूमत खत्म कर दी, खुद ही अदालतों के फैसले अपने खिलाफ ले लिए। हरगिज नहीं। कोई ना कोई पीछे से रिमोट चला रहा था, कोई ना कोई पीछे से मनसूबाबंदी हो रही थी, जिसकी वजह से उसी को साजिश कहते हैं। और वो एक ग्रेट प्लान था जिसके तहत बिल आखिर उनको पहले हुकूमत को ख़त्म किया गया, फिर इलेक्शन में उनको हरवाया गया और फिर बिल आखिर इमरान खान को लाया गया। ये पूरा एक प्रोजेक्ट था और
بہت سے لوگ اس کے گواہ ہیں, بہت سی گواہیاں اس کے بارے میں آ رہی ہیں, اور کچھ گواہیاں آپ مان لیں گے, کچھ گواہیاں جو ہے وہ تاریخ میں زندہ رہیں گی. اور میرا یہ خیال ہے کہ جتنی جلدی آنکھیں کھول لی جائیں اور جتنی جلدی اس حقیقت کو مان لیا جائے. تاریخ کا ہی حوالہ دیا حسن صاحب نے ابھی سے. جی حسن صاحب کی بات اپنی جگہ درست ہے, لیکن میں بطور ایک طالب علم یہ سمجھتا ہوں کہ سازشوں کا جتنی جلدی پتہ چل جائے اور جتنی جلد ان کا ادراک ہو جائے اور جتنی جلدی ان کا احساس ہو جائے, ہم جو 50 سال بعد کہیں گے کہ پاکستان میں یہ ہوا تھا اور اس میں یہ سازش بھی شامل کریں, تو آج جو کچھ ہمارے سامنے ہوا رہا ہے ہم اس کو کیوں نہیں مانتے؟ کس طرح پی ٹی آئی کی حکومت کے حق میں جو تھے ایم این ایز جو تھی ان کی وفاداریاں بدلی گئیں, کس طرح سے نواز شریف کے خلاف جو تھی اداروں نے گواہیاں دی, کس طرح نواز شریف کے خلاف جو تھی وہ انکوائری بنی. یہ سارا کچھ جو ہے ہمارے سامنے ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اگر ہم اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں کرنا چاہتے, اگر ہم اپنی آنکھوں دیکھے پہ یقین نہیں کرنا چاہتے, تو پھر ہمیں عقل مند کون کہے گا؟ حسن صاحب سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہے لیکن ہم دیکھ نہیں رہے کیا؟ I don't want to discuss this. اس کی وجہ ہے کچھ 70 سال پچھلے آپ نے کون سی توپیں چلائی ہیں. سازشیں تو تاریخ اور ایک اور دیکھو, ہم کروڈ قسم کے لوگ ہیں, ابھی ہم سٹون ایج میں ہی ہیں. پاور پلے کا حصہ ہے سازش, وہ ہوتی ہیں اپنی جگہ پہ. کیا نہیں ہوا فال آف ڈھاکہ کا؟ 70 سال بعد سوچیں گے جی یہ ہوا تھا, کیوں سوچیں گے بھی؟ اپنی نئی نسل میں سے کسی سے پوچھو آپ کہ جو بنگلہ دیش نام کا ملک ہے اس کا پچھلا نام کیا ہے, کیا ہوا تھا؟ پوچھیں کسی 20 سال کے لڑکے سے اور دیانتداری سے مجھے بتائیں, وہ آپ کو جواب دیتا ہے اس کا. خود نواز شریف کی آمد سازش ہے. اچھا, بدترین اور غلیظ ترین سازش ہے. ایک نیم خاندان سا آدمی اور واحد خاندان تھا جن کو بے تحاشا نوازا گیا. اور جب بٹالہ انجینئرنگ, یہ پوائنٹ آپ کا میں آگے لے واقعی بہت بڑا پلانٹ تھا, سی ایم لطیف, یہ میں سلیم صافی صاحب کے پاس ہی لے کے جانا چاہوں گی. صافی صاحب, مریم نواز کہتی ہیں ان کو سازش سے ہٹایا گیا, حسن نثار صاحب کہتے ہیں نواز شریف کا آنا خود سازش ہے, ایک بھونڈی سازش ہے. آپ اب دو استاد ہیں ہمارے, اور میں اگر وہ گستاخی نہ سمجھے تو دو ہاتھیوں کے بیچ میں جو ہے مجھے مینڈک بنانا چاہتی ہیں. لیکن دیکھیں یہ رپورٹ کارڈ سے میرے بھاگنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہاں ہاں نہ میں یا بلیک اینڈ وائٹ میں جواب مانگا جاتا ہے, حالانکہ کوئی چیزیں بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی. اب مثلا حسن نثار صاحب کی یہ بات اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ نواز شریف سازش کے تحت اس وقت لائے گئے تھے, اور اسٹیبلشمنٹ ان کو لائی تھی, جنرل ضیاء الحق اور جنرل جیلانی ان کو لائے تھے, اور اس وقت کی نون لیگ جو تھی یعنی پیپلز پارٹی, اس کو آؤٹ کرنے کے لیے وہ لائے گئے تھے. تو سازش کے تحت لائے بھی گئے اور سازش کے تحت نکالے بھی گئے, اور جو لوگ لائے تھے انہوں نے ہی نکال دیا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ بھی ہے جو میں کہتا ہوں نا کہ اتنے سمپل نہیں ہوتے کہ خود نواز شریف صاحب نے بھی اپنے خلاف اس سازش کو کامیاب ہونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس کی وجہ یہ مثلاً آپ ایک ایک کو دیکھیں, خود یہ جو ثاقب نثار ہے, یعنی یہ ان کو بھی یہ جسٹس قیوم جیسے اور ثاقب نثار جیسے لوگ پسند تھے, ان کو سیکرٹری لا انہوں نے بنایا, ان کو ہائی کورٹ میں وہ لے آئے. پھر سب لوگ ان کی محنت کر رہے تھے کہ آپ عدلیہ میں نہ جائیں, لیکن اور پارلیمنٹ میں اس مسئلے کو نمٹائے. نواز شریف صاحب خود اس معاملے کو وہ عدلیہ کی طرف لے گئے. پھر اس وقت بھی ہماری یہ رائے تھی کہ دیکھیں وہ اپنے آپ کو معصوم ثابت نہیں کر سکے, لیکن ان کے ساتھ انصاف ہوتا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا, جو جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا. اور پھر اصل غلطی ان سے یہ ہوئی تھی کہ 2013 کے الیکشن سے پہلے انہوں نے جو کمٹمنٹ کی تھی کہ میں مشرف صاحب کو نہیں چھیڑوں گا, انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی. اب اس سے کوئی انکار کرے کہ ان کے خلاف پھر دھرنے کیسے دلوائے گئے, میڈیا کو کیسے مینج کیا گیا, تو پھر دوسری غلطی ان کی یہ تھی کہ ان کا سارا جو پارٹی نیچے ہے وہ ہے مسلم لیگ نون کی, وہ صرف ووٹر کی پارٹی ہے, لیکن وہ طیب ارتگان بننے کی کوشش کر رہے ہیں.
تھے. اور دوسری غلطی انہوں نے یہ کی کہ کچھ جنرل راحیل شریف کے دور کے سکور کو انہوں نے سیٹل کرنا چاہا اس کے بعد بھی. پھر اب یہ بھی خود ان کی خواہش تھی، چونکہ پہلا فیصلہ نسبتاً ان کے حق میں ذرا سافٹ سا آیا تھا، تو کچھ لوگ ان کو سجیسٹ کر رہے تھے کہ جی خود اس وقت ملٹری بھی اس حق میں نہیں تھی کیونکہ تعلقات بہتر تھے، تو کہ اس میں جے میں فوج کے لوگوں کو نہ ڈالا جائے. لیکن نواز شریف صاحب ادھر سے سرٹیفکیٹ اپنے لیے لینا چاہ رہے تھے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ معاملہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ میں بھی نہیں ہے. اگر ان کے خلاف کچھ ہوا بھی تو انہوں نے خود بھی انہوں مرندہ شوق بھی سی، یعنی شہر دے لوگ بھی ظالم سن، لیکن شہر دے لوگ تے ظالم سان خود مرندہ بڑا ہی شوق سی. لیکن سر آپ جب یہ اپنا مقدمہ لے کے آگے آتے ہیں تو پھر آپ کو کیا یہ جائز مطالبہ لگتا ہے آج جس طرح سے اپنے لیے جب یہ لڑائی لڑتے ہیں تو یہ گلہ ان کا جائز لگتا ہے؟ دیکھیں اس وقت بھی سب سے بڑا تضاد خود مسلم لیگ نون کے اندر ہے. اب اس روز بھی پی ڈی ایم کے اجلاس میں ان سے کہا گیا کہ بھائی یہ آپ لوگوں نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے، یا ایک طرف ہو جائیں یا دوسری طرف ہو جائیں. تو اس وقت بھی مسلم لیگ نون دونوں کشتیوں پہ سوار ہے، اس کی قیادت. پھر ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ دیکھیں یہ دو بدقسمت طبقے ہیں پاکستان میں، ایک سیاستدان اور ایک میڈیا والے، جو ایک دوسرے کے خلاف ہر وقت استعمال ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں. وہاں پہ وہ ججز ہوں یا کہ ہماری ملٹری کے لوگ ہوں، وہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی اب ان کی غلط فہمی ہے کہ وہ کسی کو سنگل آؤٹ کر کے، اور تو ایک طرف رابطے، دوسری طرف یہ، تیسری طرف پارلیمنٹ میں استعفے بھی نہیں دے رہے ہیں، ادھر سے جو ہے کوئی بڑی تحریک چلانے کو بھی تیار نہیں ہے. اچھا یہ زیادہ تشویشناک بات ہے کہ چلیں اگر آپ کہتے ہیں آپ کے خلاف سازش ہوئی تو پھر تو کلین کانشس کے ساتھ آگے آئیں اور پھر معاملات کو آگے چڑھائیں اور کہیں کہ ہم نے توبہ کر لیا، دوبارہ ایسی غلطیاں نہیں ہوں گی، تب تو چلے جائز ہے. لیکن جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ دو کشتیوں کے سواریوں کے چلنا کیا لیجٹمیسی پھر رہتی ہے؟ یہ جو ساری کی ساری باتیں اور مطالبات ہو رہے ہیں ان کی ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے جی ہم نے، اس کے بعد محمد سرفراز صاحبہ کا بھی کامنٹ لینا ہے اور کچھ باتیں ہو رہی ہیں جناب ادھر ادھر، ذرا اس کے اوپر بھی اپنے اینالسٹ سے رائے جانیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید جی. محمل آپ کا سب سے پہلے اس کے اوپر ٹیک جاننا چاہیں گے، بنیادی سوال کے اوپر کیا ہے؟ دوسرا ہم جس طرح سے ڈسکس کر رہے ہیں سب کچھ، پھر آج مریم نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ابھی عدالت جانے کا فی الحال تو کوئی ارادہ نہیں ہے، گو کے ثبوت ہیں عدالت نہیں جائیں گے، تو یہ سیاسی طور پر مسلم لیگ نون کے لیے کیسا سٹیپ ہے؟ دیکھیے رینا، جو بنیادی سوال ہے میرے خیال میں سہیل صاحب اور صافی صاحب نے موسٹلی جو پوائنٹس ہیں اس سازش کے، اس گریٹ گیم کے جس کا سہیل صاحب اور صافی صاحب دونوں نے ذکر بھی کیا ہے، اور یہ کہ انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا، اس سب کا بھی ذکر کیا. اور مریم نواز صاحبہ نے بھی اپنی پریس کانفرنس کے اندر جس کیس کی جو کڑیاں انہوں نے ساری بتائی ہیں وہ اس وقت میڈیا میں بھی رپورٹ ہو رہا تھا کافی حد تک. تو ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ ڈھکی چھپی ہیں. اور پھر جو ابھی جو نئی ایلیگیشن سامنے آئی ہیں وہ جج رانا شمیم صاحب کی ایفیڈیوٹ ہو یا یہ مبینہ آڈیو ہو، تو یہ کچھ یہ ایکچولی ایک سوالیہ نشان ہے جوڈیشل سسٹم کے اوپر. پھر اسی عدلیہ کے لینا پینما کے بعد کے چند فیصلے ہیں، خاص طور پہ یہ بیل اپلیکیشنز اور اس سب کے اوپر، جس کے اندر انہوں نے خود ان فیصلوں کے اوپر یا ان اداروں کے اوپر انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں، نیب کے اوپر کی آپ نے کس طرح کی، انہوں نے جے آئی ٹی کے کچھ اس حوالے سے. تو یہ جو ایگزامپل دی ان میں بھی کچھ غلط نہیں، آپ خود دیکھ لیں کہ ایک تو یہ کہ پری 2018 الیکشن اس سے پہلے کیا ہوا، کیا ہو رہا تھا نون لیگ کے ساتھ، کس طریقے سے کیسز، یہ میں پینما کی بات نہیں کر رہی، میں اوور آل ایک ان کی پارٹی کے ساتھ جو ہوئے تھے وہ بات کر رہی ہوں. پھر الیکشنوں کے بعد وہ رانا ثناء اللہ ایک مضحکہ خیز قسم کا جو ہے ان کے اوپر جس طرح کا منشیات کا کیس بنایا گیا مرزا اسماعیل صاحب پہ، کیونکہ وہ اکانومی کے اوپر بات کرتے تھے. حنیف عباسی کا الیکشنوں سے پہلے جس طریقے سے پورا کیس ہوا. اچھا یہ میں کہیں نہیں کہ ایک چیز اس میں ضرور ایڈ کروں گی کہ دیکھیں اگر پینما کا کیس اور جو یہ سوالات ویسے عدالت کی طرف سے کیے گئے میاں نواز شریف صاحب سے اور ان کے خاندان سے، یہ بالکل جائز سوالات ہے کیونکہ یہ ہونے بھی چاہیے. ایک 3 ٹائم پرائم منسٹر ہے جن کا نام آتا ہے اتنے بڑے پینما پیپرز کے اندر، اس کے اوپر کوئی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایکچولی ان سوالات کے شاید جواب دے ہی نہ سکتے جو سوالات پوچھے گئے تھے. لیکن اگر ایک پراپر فری ٹرانسپیرنٹ لگتا کہ پروسیجر
फॉलो हुआ है। ऐसे ना लगता कि उनको इकामे के ऊपर या इस तरह के वो सैलरी टेक्निकलिटी के ऊपर उनको बजाय इसके कि करप्शन वाली चीज के ऊपर निकाला जा रहा है। तो जब ये चीजें होती है ना तो फिर सवालिया निशान पूरे के पूरे प्रोसीजर के ऊपर, पूरे के पूरे अदलिया के ऊपर आता है, जो कि मेरे ख्याल में काफी तशवीशनाक होना चाहिए इवन फॉर द जुडिशरी इटसेल्फ। अच्छा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है कि इमरान खान से भी वही सवाल पूछे गए, उन्होंने ला के रसीदें दे दी, सारे के सारे जवाब दे दिए। इनसे जब पूछा गया तो ये लोग सही तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाए अदालत को। महमद अलीना, अभी जो अपील चल रही है, जो नैब से आपने खुद देखा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जिस किस्म के सवालात किए गए, वो यही हैं कि आपने यानी प्रोसिक्यूशन ने क्या एविडेंस दिया है। तो प्रोसिक्यूशन का एविडेंस तो पूरा हुआ नहीं, तो वो मतलब बज़ाहिर तो इसी तरह नजर आ रहा है। जाहिर बात है कि मैं कोई वकील नहीं हूँ या मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन यही चीजें नजर आ रही है कि प्रोसिक्यूशन ही सही नहीं थी। इसीलिए मैंने कहा कि एक टेक्निकलिटी के ऊपर निकाला गया था, ना कि ये कि इन केसेस के ऊपर। अच्छा, लेकिन अगेन वो तो एक दोबारा से नए केस के उसमें एम्बिट में हम कर रहे हैं, अगेन उसके ऊपर हमने सवाल भी उठाया, चीजें हम देख सकते हैं, लेकिन दोनों चीजों को क्या लिंक करना चाहिए? सुहेल साहब, ये जो हम सारी बात कर रहे हैं, अभी साफी साहब ने भी कहा कि जी गलतियां इनकी भी अपनी हैं, 2 कश्तियों के सवारी अभी भी बताते हैं साफी साहब हमें। क्या आपको लगता है अब जब मरियम बैठ के इंतजार कर रही हैं, सवालात कर रही हैं, मुतालबा कर रही हैं जुडिशरी से कि वो सो मोटो लें, अभी हम नहीं जा रहे, आपको दाग धोने का मौका दे रहे हैं, ये दुरुस्त है, जायज मुतालबा है उनका? देखिए, गुजारिश ये है कि हर जो वाकया है, हर साजिश जो है या हर वाकया जो है उसको अलग अलग देखना पड़ता है। देखना यह है कि किसी वाकये के अंदर विक्टिम कौन है और किसके सब की कौन ज्यादती कर रहा है। अब देखें, जैसे 88 का देख लें तो उस वक्त के बिल्कुल मुख्तलिफ हालात थे। फिर यही हुआ कि वही नवाज शरीफ खुद विक्टिम बन गए। तो हम दोनों जब मामलात को देखेंगे तो दोनों को अलग अलग करके देखेंगे, और बतौर जर्नलिस्ट और बतौर एनालिस्ट हमें हकीकी तौर पर यह देखना चाहिए कि जिस वक्त जिसके साथ जो ज्यादती हुई है उसका जिक्र करें। अगर किसी के साथ किसी ने उस वक्त ज्यादती की थी तो उसका भी जिक्र करें, किसी के साथ अब ज्यादती हो रही है तो उसका भी जिक्र करें, तभी जाकर तारीख जो है वो सही सिमत में जा सकेगी। तो जहां तक मरियम साहबा का तल्लुक है, बहुत सारी इस केसेस में उनसे खुद गलतियां हुई। ये बिल्कुल साफी साहब ने सही कहा कि खुद पार्लियामेंट में एहतसाब कराने की बजाय खुद जुडिशरी के पास पहुंच गए, JIT को एक्सेप्ट किया जो नहीं करना चाहिए था। JIT जो थी, JIT के पीछे पता नहीं क्या था, ये आज तक नहीं पता चल सका। क्या ये सिर्फ वही 4-5 लोग सामने थे जो JIT के? लेकिन आपको लगता है कि इस चीज का भी एतराफ करना चाहिए कि अगर मेरा ख्याल मरियम नवाज और नवाज शरीफ को गलत सजा दी गई तो? हाँ, अच्छा, मेरा ख्याल है कि देखें, हसन निसार साहब, एक वक्त आएगा कि जिसमें ये एहतसाब आपको देना पड़ेगा, पूरा हर चीज का हिसाब। हसन निसार साहब, सुहेल साहब के बड़ा जायज नुक्ता है सर। अलग अलग हर मामले को देखें, बेशक माजी में गलतियां हुई हैं, लेकिन अगर तो ज्यादती हुई है तो उसको भी कैटेगोरिकली बोलना चाहिए। हाँ, उसका भी एतराफ करना चाहिए, भाई यहाँ पर भी ज्यादती हुई है। देखो, क्या आप समझते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में? देखो, बात सुनो, अपना अपना तरीका होता है देखने का चीजों को, अपना अपना फहम होता है, वो अपने मुताबिक वो ठीक बात कर रहे हैं। मैं बुनियादी बात कर रहा हूँ, Why am I against? मेरा इनके साथ क्या लेना देना है भाई? मैं डे वन से जो पैदावार साजिश की है, यू लिव बाय द स्वॉर्ड, यू डाई बाय द स्वॉर्ड। एक बंदे का जन्म मशकूक है, वो तो लेबल नहीं उससे उतर सकता। पूरी जिंदगी सियासी जन्म क्या रह गया बाकी? मेरा वजूद ही फॉल्स है। हाँ, मैं ऑब्वियसली सियासी जन्म की बात कर रहा हूं, तो मेरा तो वजूद ही गलत है। मेरी पैदाश मशकूक है, बाकी सब कुछ सानवी है, इररेलेवेंट है। अब फिर आगे पूरा फॉलो अप है। यहां तो यह ना कि चलो आप काउंसलर का इलेक्शन जीतने की आपकी औकात नहीं, आप खेल में आ गए, उसके बाद बिहेव करो लाइक एन ऑनरेबल मैन। मैंने जो गिनवाया गलत है, कोई चैलेंज करे इनमें से कोई? वो रिपोर्ट है कि क्रिमिनल्स को पुलिस में भर्ती किया। इस बंदे ने खुद को इंट्रेंच करने के लिए, खुद को पॉलिटिक्स में जिंदा रखने के लिए, खुद को प्रमोट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी।
چھانگے مانگے سے لے کے میریٹ تک ایک تاریخ ہے ایک آدمی کی. جی سہیل صاحب. دیکھیں حلینا، دیکھنا یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید جنگ احد میں کافروں کی طرف سے لڑے، لیکن پھر بالآخر مسلمانوں کے بہت بڑے جرنیل بنے. قائد اعظم محمد علی جناح پہلے کانگریس کے لیڈر تھے، پھر مسلم لیگ کے لیڈر بن گئے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو نہیں کہ جس کا اگر جنم جو ہے وہ ایسا ہو گیا تو اس کے بعد اس کو ساری زندگی معاف ہی نہیں کرنا. بعد میں اس نے اگر اپنے سے دوسری راہ اپنائی ہے وہ ماننا پڑے. لاجک ہے یار سہیل صاحب، کمال کر دیا آپ نے. نہیں، بعد میں خالد بن ولید بھی یہی کچھ کرتے رہے تھے، یا بعد میں بھی جناح صاحب یہی کچھ کرتے رہے تھے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں. بعد میں ایک بار گیم میں گھسنے کے بعد تو بہیو کرتے، عدالتوں پہ حملے تو نہ کرتے. بے نظیر بھٹو اور اس کی والدہ کے بارے میں وہ گندی زبان تو نہ استعمال کرتے. فرق ہے مثالوں میں. خالد بن ولید نے تو کمال کر دیا. جناح صاحب نے اپنی بیماری چھپائی، ٹریٹمنٹ نہیں لیا کہ پتہ لگ جائے گا ان کو کہ میں موت کی دہلیز پہ کھڑا ہوں. عدلیہ پہ سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تو عدلیہ کی بحالی کے لیے لانگ مارچ بھی کیا. تو اب میں کس چیز کو مانوں؟ میں سپریم کورٹ پر حملے کو مانوں یا میں سپریم کورٹ کی بحالی کے لیے؟ تو میں دونوں چیزوں کو سامنے رکھوں گا. میں ایک چیز کو نہیں بھولوں گا، میں دونوں چیزیں سامنے رکھ کے فیصلہ کروں گا. ٹھیک ہے، تو نواز شریف کے مائنسز بھی ہیں پلسز بھی ہیں. آپ دونوں کیوں نہیں دیکھتے؟ صرف اس کے جو مائنس چیزیں ہیں ان کو ان کے کیریئر سے نکالا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے جی، ایک چھوٹی سی ہم نے بریک لینی ہے جی. ہولڈ دیٹ صاحب، ہم نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں. حسن صاحب نے بھی کچھ کہنا ہے، سلیم صافی صاحب اور محمل کو بھی گفتگو میں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید جی. ہم بات کر رہے ہیں مریم نواز کی پریس کانفرنس پر، اور اس کے بعد جو حکومتی رد عمل آیا اس کے اوپر بھی. سلیم صافی صاحب، بڑی مزے کی گفتگو ہو رہی تھی. دل تو نہیں میرا چاہ رہا تھا کہ میں بریک لوں، لیکن مجبوریاں. یہ بھی بتائیے گا، آج شہباز گل صاحب جو کہتے ہیں کہ یہ جو عدلیہ سے مطالبات کر رہے ہیں، کمیشن کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں، یہ لوگ چاہتے ہی نہیں اصل کیسز پہ، ذرا وہ بھی. اور سر یہ کوئی ویڈیو کی بڑی باتیں چل رہی ہیں کہ کوئی ویڈیو بھی ہے، یہ کون سی ویڈیو؟ آج کیپٹن صفدر نے بھی کوئی اشارہ کیا ہے، کیا باتیں ہیں یہ؟ ایک تو علینا اس طرح کے نام اس طرح سنجیدہ لوگوں کے سامنے نہ کوٹ کیا کریں جو ابھی آپ نے نام لیا، خدا کے لیے. بڑے معصومانہ سوال تھا، میں تو پوچھ رہی ہوں کیا ہے. ٹھیک ہے، تو میں بھی بڑے معصومانہ اور عاجزانہ انداز میں آپ سے التجا کر رہا ہوں. اور دوسرا، یہ ظلم جو ایک طرف خان صاحب کر رہے ہیں کہ مثلاً ایک طرف ان کے ایک جیسے لوگ، ان کا اصول یعنی جس زندگی کا اصول یو ٹرن جن کا شیوا ہو. اب یو ٹرن کیا ہے؟ شروع کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم سے اور پھر کہتے ہیں کہ میرا یہ لیڈر کی نشانی ہوتی ہے. حالانکہ جو وہ ہستیاں تھی وہ کٹنے مرنے پہ تیار ہو جاتی تھی صحابہ کرام، لیکن وہ اپنے رستے سے یو ٹرن تو دور کی بات ہے، اپنے صراط مستقیم سے ادھر ادھر ہٹنے کو بھی تیار نہیں ہوتے تھے. لیکن وہ تقریروں میں اپنے سیاست کا ذکر کرتی ان کے حوالے دیتے ہیں، تو ہمیں کم از کم وہ حوالے تو خیر نہیں دینے چاہیے عمران خان کی سنت تازہ کرتے ہوئے. لیکن دیکھیں، یہ بھی اب آدھی جنگ تو نہیں لڑی جا سکتی نا. اب قائد اعظم محمد علی جناح اگر ایک مرتبہ اس نے مسلم لیگ کو جوائن کیا اور تقسیم ہند کا نعرہ بلند کیا، تو اس کے بعد انہوں نے واپس جا کے یہ نہیں کیا کہ کسی وقت کانگریس سے ہاتھ میں لایا ہو یا اپنے اس سے دستبردار ہوئے ہوں. اب یا پورے انقلابی بن جاؤ یا پھر شہباز شریف جو کہتے ہیں اس سے مان لو. تو کہتے ہیں تم میں جو رت ہے تو دنیا سے بغاوت کر لو، ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو. تو اب آپ ایک جج کا نام لے رہی ہیں اور باقیوں کا نہیں لے رہی ہیں. پھر آپ دیکھیں بعد یہ شہباز شریف وغیرہ تو ویسے بدنام ہے نا. ایکسٹینشن کو ووٹ کس نے دیا؟ انہیں انقلابیوں نے. خواجہ آصف کے ذریعے سب کچھ ہو رہا تھا اور ادھر وہ شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال جیل میں سڑ رہے تھے ان کی خاطر. ان کو کسی نے اعتماد میں بھی نہیں لیا.
پھر کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ سر یہ بڑا ہی زبردست آپ نے نقطہ نکالا، کیونکہ آج بھی ہم نے دیکھا کہ مریم نواز کے سائڈ پہ شہباز شریف صاحب نہیں بیٹھے تھے. یہ کیا مسئلہ کیا ہے ابھی بھی؟ میں سہیل صاحب کو ذرا جواب کا موقع بھی دیتی ہوں، آپ نے بڑے پرٹیننٹ کوسچنز اٹھائے. صدر کس نے بنایا ہے؟ یہ آپس کی ان کی تقسیم ہے. یہ سب کچھ نواز شریف صاحب ہی کی وہ ہے. اس پارٹی میں جو کچھ ہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں. تو ایک طرف ڈیل کی کوشش ہوتی ہے اور دوسرے کیا ہم نہیں جانتے جس طریقے سے یہ بالکل حقیقت ہے، ہر کسی کو پتا ہے کہ مینجمنٹ کے تحت عمران خان کو لانچ کیا گیا. 2012 سے اس پروجیکٹ پہ کام ہو رہا تھا، ان کو وزیر اعظم بنایا گیا اور نواز شریف کو آؤٹ کیا گیا. جس طرح اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس طرح اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نواز شریف صاحب ایک ڈیل کے تحت باہر گئے. اس کے بعد مریم وغیرہ نے بھی جانا تھا، لیکن ادھر جو ہے پھر عمران خان صاحب نے یہ ساری اس میں رکاوٹیں ڈالی. تو یا پھر ادھر ہونا چاہیے یا ادھر ہونا چاہیے. ابھی بھی دونوں کشتیوں پہ سواری جاری ہے، اور یہ دونوں کشتیوں کی سواری شہباز شریف وغیرہ کی طرف سے نہیں ہے. یہ دونوں کشتیوں پہ سواری کی کوشش جو ہے یہ لندن سے ہے. تو بھئی آپ لوگوں میں اور عمران خان میں پھر کیا فرق یہ تو روز بات نا کہ ہاں ویری ٹرو. تو ادھر یہ بھی کسی وقت کوئی یو ٹرن لے سکتے ہیں. ویری ٹرو سہیل صاحب. گزارش یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے شروع سے دو بیانیوں کی تقسیم جو ہے وہ کر کے کھیلتی ہے اپنی پالیٹکس. ہر پارٹی کا اپنا اپنا ایک انداز ہے. نون لیگ نے ہمیشہ یہ رکھا ہوا ہے کہ ایک مفاہمانہ پالیٹکس کھیلتا ہے جیسے شہباز شریف صاحب، اور ایک جو ہے وہ جارحانہ سیاست کھیلتے ہیں. لیکن دونوں کا ہدف ایک ہے. تو چنانچہ ایک وقت آتا ہے کہ دونوں مل جاتے ہیں. جب الیکشن قریب آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ دونوں مل جائیں گے. لیکن سر پھر گزارش وہی ہوئی نا کہ درست کیسے ہوا پھر؟ کیا پھر ایوری تھنگ از فیئر ان پالیٹکس؟ کیا اس اصول کے تحت چلے؟ کہیں نہ کہیں کوئی تو باؤنڈریز ہوں گی نا. دیکھیں پالیٹکس تو کرنے کا حق ہے نا ان کو کہ کس طریقے سے کرتے ہیں. ایک اگر جارحانہ سیاست کر رہا ہے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. دوسرا اگر مذاکرات کرتا ہے، مفاہمت کرتا ہے، اس کی بھی گنجائش موجود ہے. پیپلز پارٹی بھی ظاہر ہے دونوں طرح کر رہی ہے، عمران خان بھی دونوں طرح کر رہے ہیں. پاکستان کی ہر پارٹی یہی کرتی ہے. ذرا نواز شریف اور شہباز شریف نے الگ الگ دو سمبل رکھے ہوئے ہیں، اس وجہ سے یہ نمایاں نظر آتا ہے. اگر نہ کیا پیپلز پارٹی مذاکرات نہیں کرتی؟ کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ جارحانہ رول ادا نہیں کرتی؟ دونوں رول ادا کرتی ہے. کیا عمران خان نے جارحانہ رول ادا نہیں کیا؟ ابھی نقطہ تو یہی ہے نا. اور پھر اسی طرح نہیں سر نقطہ تو یہی ہے کہ اگر پھر کرتے ہیں تو پھر یہ صحیح کیسے ہوگا؟ پھر جب خود ڈسے جاتے ہیں اور خود پھر شکایت لے کے کس منہ سے آتے ہیں؟ اصل مقدمہ تو یہی ہے، اصل پرابلم تو یہی ہے. دیکھیں علینا، یہ کہنا کہ فرض کریں ایک بندے نے ایک اسٹریٹجی کھیلی، ایک اسٹریٹجی اپنائی، اس اسٹریٹجی میں اس کو ناکامی ہوئی یا کامیابی ہوئی. سوال تو یہ ہے کہ انسانی سوچ ہے نا کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے مطابق ہمیں ہو سکتا ہے کامیابی ہو جائے. آپ دوسری طرح سوچ رہے ہیں کہ نہیں اس طرح یہ کامیابی ہونی چاہیے. تو اس کو حق تو حاصل ہے نا اپنی اسٹریٹجی بنانے کا کہ ہم یہ حق بھی چھیننا چاہتے ہیں کہ آپ یہ ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کی مرضی کی پالیٹکس کھیلیں. ایسے تو نہیں ہو سکتا. ہر ایک نے پارٹی نے اپنی مرضی کی سیاست کرنی ہے اور اس کو اس کا حق ہے. اور جتنی دیر تک ان کا ووٹ بینک موجود ہے، جتنی دیر لوگ اس کو سراہ رہے ہیں، آپ اس پر اعتراض نہیں کرتے. جلدی محمل. ہاں نہیں میں نے صرف ایک چھوٹی سی بات یہ کہتی کہ دیکھیے آپ نے کہا کہ پھر وہ کس منہ سے آ جاتے ہیں. ایسی بات نہیں. اگر کل کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ کوئی غیر آئینی چیز ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، تو کیا ہم کہیں کہ وہ اس پہ بات بھی نہ کرے یا ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے کیونکہ وہ سیم پیج کے تھے یا ان کو لایا گیا یا اس طرح کی جو چیزیں جو الزامات لگتی ہیں سازش کے تحت ہے. تو پھر وہ اگر گئی غلط طریقے سے اگر میں تو ویسے ہائپوتھیٹیکل ایک بات کری تو ظاہری بات ہے غیر قانونی غیر آئینی کوئی بھی چیز ہوگی تو اس کے اوپر تو بات کرنے کا حق سب کا ہے، بے شک ان کی سیاست لیکن پھر انٹینشن بھی تو صاف ہونی چاہیے نا آپ کی اپنی. سلیم صافی صاحب کیا آپ اگری کرتے ہیں سہیل صاحب کی بات سے؟ دیکھیں علینا، میں نے تو اس روز بھی عرض کیا تھا کہ جہاں عمران خان کی حکومت کا تعلق ہے، میں نے نہ اس میں ووٹ دیا تھا، نہ میں نے اس کو الیکشن مانا تھا، نہ میں اس کو ایک ڈیفیکٹو جس طرح ایک مارشاء اللہ ہوتا ہے تو میرے نزدیک اس کی وہی حیثیت ہے اس حکومت کی
اور یہ سب سہیل صاحب اور ان لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کو تو وہ اس وقت ہم عمران خان کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں. ادھر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان کی تو بات ہی نہیں ہے اس وقت. تو اس وقت میں سہیل صاحب کی یہ بات درست ہے کہ ٹھیک ہے ہر پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لیے کیا کیا اسٹریٹجی اپناتی ہے، لیکن اس پارٹی کے ساتھ وہ ہمارے طرح صرف صحافی نہیں ہے کہ ہم ایک انڈیویجول ہیں، ہم نے جو کچھ بھی کہہ دیا جو بھی وہ کر دیا. ان کے ساتھ ملک کا مستقبل جڑا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہزاروں ورکر کا مستقبل جڑا ہوتا ہے. اب جب آپ نے اگر پھر جا کے مفاہمت کی پالیسی اپنانی ہے اور کسی وقت جا کے ڈیل کرنی ہے ایک طرف، تو پھر آپ کی وجہ سے آپ کے رانا ثناء اللہ پہ، ہم سب نہیں جانتے کہ رانا ثناء اللہ پہ ناجائز وہ ڈالے گئے، یا شاید خاقان عباسی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، باقی کچھ ورکرز کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، ایون ان کی خاطر میڈیا والے بھی سفر ہوئے. تو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ بھائی پھر بیانیہ ایک کر لو، آپ کی وجہ سے سفر ہوتے ہیں، آپ اپنے آپ کو تول لیں، اپنے بارے میں سوچ لیں، اپنی حیثیت اور صلاحیت کو دیکھ لیں، اس کے مطابق. اب ان اسمبلیوں کو ناجائز بھی کہتے ہیں، اور اتنی آپ میں ہمت نہیں ہے کہ ان اسمبلیوں سے استعفے دے دیں. اب اس روز بھی پی ڈی ایم کے اجلاس میں ہوا، اقرب آپ کو یہ اسمبلی اتنی عزیز ہے، اب ادھر گورنمنٹ کا ڈرامہ ہو رہا ہے ہمارے صوبے میں، اس میں جی مسلم لیگ نون کہتی ہے ہم حصہ بھی لیں. ہمارے آج کے پینل کی خوبصورتی یہ ہے، ہر کوئی اتنے اسٹرانگ دلائل پٹ اپ کرتا ہے کہ ہمارے لیے فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایٹ ٹائمز کہ جناب کس کے دلائل زیادہ تگڑے، کس کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں. آپ سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں بتائیں کہ آپ کی کیا رائے اس سلسلے میں. ہماری پینلسٹ کی اکثریت سہیل صاحب اور محمد سرفراز صاحبہ اور سلیم صافی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو مریم الزام لگا رہی ہیں سزا سے متعلق کہ ایک سازش کے تحت ہوئی ہے، وہ درست تو ہے، لیکن درمیان میں سلیم صافی صاحب کہتے ہیں نٹی گریٹیز بہت ہیں، حقائق بہت ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. نون لیگ کو اپنے اندر بھی انٹرسپیکشن کی بہت ضرورت ہے. کیٹیگوریکلی نہیں کا آپشن لے رہے ہیں ہمارے اینالسٹ حسن نثار صاحب. جناب اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی نئے سوالات کے ساتھ. اللہ حافظ.